अजीजा ने मन मेरे से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, हर वक्त पूछा जाता है, मुसलसल पूछा जाता है आप लोगों की तरफ से, चाहे कोई वैसे बंदा मिल जाए या आप मेरे कमेंट्स उठाएं मेरे वीडियोस में, मेरे सोशल मीडिया इंटरेक्शन के ऊपर, जहां पे भी सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जनाब फौज में क्या एक भी कोई गैरतमंद शख्स नहीं बचा। ये सवाल पूछा जाता है, क्या कोई एक भी गैरती अफसर नहीं है फौज के अंदर? क्या कोई एक भी यहाँ पे जवान ऐसा नहीं है जो कुछ कर दिखाए, अपनी अवाम के बारे में सोचे, पाकिस्तान के बारे में सोचे, हालांकि फौज अपने आप को पाकिस्तान ही समझती है। अब इस सवाल का जवाब, ज़ाहिर बात है, मैं भी आगे फ़ौज के अंदर तीसरी नस्ल हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज का मैं अफ़सर हूँ और अब भी मुझसे बातचीत मेरी होती है, मुसलसल होती है। जब ये सवालात किए जाते हैं और मुझे इस किस्म के सवालात पब्लिकली उठाने पड़ते हैं, क्योंकि पब्लिकली ये सवालात किए जाते हैं, तो उनके जवाब के तौर के ऊपर मुझे जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातचीत आती है। अब हाल ही के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है जो मुझ तक पहुंचाई गई है, और मैं पहले वाजे कर दूं कि फौज के कुछ जनरल साहिबान की तरफ से मुझे बात पहुंचाई गई है, मैं इसलिए पहले आपको बता रहा हूं कि अगर ये कहा जाए कि भाई आदिल राजा फौज को क्लीन चिट देना चाहता है क्योंकि आदिल राजा खुद भी फौजी है, हूं तो मैं फौजी, जाहिर बात है, और हूं मैं, जाहिर बात है, थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, लेकिन मैं आवाज हक बुलंद कर रहा हूं और आवाज हक बुलंद करता रहूंगा। लेकिन मुझ तक जो अमानत के तौर के ऊपर बात पहुंचाई जाती है वो सबूतों के साथ आपके सामने ला के रखना भी तो मेरा फर्ज है। और मुझे ये बताया गया है कि इस वक्त जो फौज के अंदर माहौल चल रहा है वहां पे सोच ये है कि आसिम मुनीर शरीफों का काना है, ये फौज के अंदर समझा जा रहा है। शरीफों का काना है, इसलिए आसिम मुनीर को रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ लगाने के अवज शरीफों ने उसको मुकम्मल काना लंदन के अंदर कर लिया था, इसलिए वो उनका काना है। और इसका जो इलाज अब करना है वो जाहिर बात है कि एक जो तरीका कार हमेशा से होता चला है, या कहा जाता है कि फौज में डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, ये इस तरह मुमकिन नहीं है। इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सबूत क्या है इस बातचीत का कि वाकई फौज के अंदर जो ये बातचीत चल रही है और आसिम मुनीर के ऊपर मुसलसल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, और आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं फौज के अंदर, और आसिम मुनीर का अपना जो ओटीएस का ग्रुप है वो चाचे रिटायर हो गए हैं, बूढ़े बाबे बन गए, एक का दुक्का इसके पास है, बाकी इस काबिल ही नहीं है कि इसको मशवरे दे सकें। ज्यादातर मेजोरिटी जो है जो रिटायरमेंट की बैठी हुई है, बाकी ओटीएस तो भी चल नहीं रहा कि इसका अपना ग्रुप होगा। एक इसने अपना 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का ग्रुप जरूर बनाया हुआ है, लेकिन 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ग्रुप एक तरफ और कुछ चाचे बाबे एक तरफ, बाकी पूरी फौज एक तरफ, यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर है। और फौज में जो बाबे पुराने बैठे हुए हैं ब्लू बर्डेड, उनका ये ख्याल है कि हर सूरत के अंदर अब इसका कुछ करना पड़ेगा। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि बाबे बोल रहे हैं और बाबे को बोलने दिया जा रहा है, और अगर इमरान खान की आवाज बंद की जा सकती है, जिसको 80-85% पाकिस्तान ने वोट दिया और उसको जेल में डक के उसकी आवाज बंद कर दी है, तो उसके बाद भी जो है वो फौजियों की आवाज, जो फौजी बाबे हैं उनकी आवाज बंद नहीं की जा रही। ये क्या कहानी है, ये क्या दास्तान है? तो बताया जाता है दास्तान इसी किस्म की है कि आसिम मुनीर को वाज़े तौर के ऊपर बताया गया है कि एक लिमिट है बेटा, अंदर 23 FF के अंदर भी लोग जो है वो उसको बता रहे हैं कि बंदे का पुत्र बन। अब ये देखें आप, इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको लेटेस्ट सिर्फ 17 मई से एविडेंस शुरू कर रहा हूँ। 17 मई को वेटरन ऑफ पाकिस्तान ने आके कहा, और क्योंकि मुझसे चीज़ें शेयर की जाती हैं मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि जनाब ये आइन के साथ धोखा हो रहा है। अब ये प्रेशर बिल्टअप आसिम मुनीर के ऊपर इंटरनल हो रहा है, और ये उसका सबूत है। और ये प्रेशर अगर आपके ख्याल के अंदर पिंडी में बैठ के, पिंडी में बैठ के बातचीत की जा रही है, पिंडी में बैठ के ये बातचीत करने की आसिम मुनीर के आगे अभी भी अगर किसी की जरूरत है, जारी बात है वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, लोग कहते हैं जी रिटायर हो गए, और चाचा इतना आसान काम, अगर रिटायर हो गए हैं तो जाग दें, इनको भी बंद कर दें। आसिम मुनीर ने जो है वो किसी को छोड़ा तो है नहीं फौज में, किसी की इज्जत, लोगों की माओ बहनों बेटियों तक को नहीं छोड़ा, फौजी अफसरों की बीवियां तक उठा के ले गया, 800 कोर्ट मार्शल किए हैं उसने। तो जाहिर बात है यहाँ भी तो लोग अगर बोलेंगे तो इनको भी तो चुप कराया जा सकता है। लेकिन ये वो बाबे हैं जो आसिम मुनीर को भी बताया गया कि है ना कि तेरी अपनी जो पर्सनल, क्या आसिम मुनीर की, तो आप मुझे बताएं टोटल औकात क्या है? आसिम मुनीर की वर्दी अगर ना हो, या उसको अगर जो उसको फौज की अपनी प्रोटेक्शन है वो ना हो, तो आसिम मुनीर की क्या टोटल औकात है? कोई औकात?
تو اگر اس کو جو اس کی اپنی پروٹیکشن کے اوپر معمور لوگ لگے ہوئے وہی بتا رہے ہیں کہ سر اتنے پنگا نہیں لینا، تو وہیں سے پریشر اس کو آ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جناب پہلی 17 مئی کو آتا ہے کہ جی آئین کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے، اور جو فارم 47 حکومت جو کام کر رہی ہے، الیکشن جو ہے وہ اس نے مینیپولیٹ کر رہی ہے، اور جو مہنگائی اس نے مچائی ہوئی ہے۔ عمران خان کے خلاف سب سے بڑا طریقہ کیا تھا جی؟ مہنگائی کے اوپر رولا مچایا گیا تھا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ابھی وہی بات کی جا رہی ہے اس فارم 47 حکومت کے خلاف کہ اصل تو مہنگائی یہ لے کے آ رہے ہیں، اور ان کو کھلے عام چیلنج کیا جا رہا ہے، اور فارم 47 حکومت کو جب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اسی فارم 47 حکومت نے جو ہے وہ اس کو لایا عاصم منیر، اور پھر اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے پبلک کے فوج کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، گالیاں پاڑ رہی ہیں، بندے کے بچے بنو، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات فوراً آ جاتی ہے جناب 17 جولائی کو، اگلے مہینے کہا جاتا ہے کہ فوری طور کے اوپر فارم 47 حکومت کو ختم کیا جائے اور ہائیبرڈ رجیم کو ختم کیا جائے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کنسنسس ہے جس کی وجہ سے فوج کی جو ہے وہ بدنامی ہو رہی ہے، فوج ذلیل ہو رہی ہے، شہید دیکھیں انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے 70% تک شہداء کی، اور اس کے اوپر اور آپ کوئی نہ ہو، آپ دیکھو بی ایل اے ٹائپ آرگنائزیشنز بھی جو ہیں کھل کے بتا رہی ہیں کہ آپ دیکھو 46 بندہ ہم نے فوج کا مار دیا ہے 51 آپریشنز کے اندر۔ یہ آپریشن بڑا کھل کے یہ بات چیت اس وقت کی جا رہی ہے، اور یہ جب کھل کے کی جا رہی ہے، یہ اس کو پروپیگنڈا کہہ کے کہا جا سکتا ہے کہ یار وہ تو کل عدم تنظیم ہے، وہ تو دہشت گرد ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر ریالٹی جو ہے اس کو تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ گراؤنڈ ریالٹی تو بہت فرق ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی فوج کے اپنے اندر تو پتہ ہے نا کہ بچے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کے افسروں کے بچے مارے جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیل ہو گیا سسٹم رول اپ کرو۔ بیسکلی عاصم منیر کے اوپر میں آپ کو ایویڈنس دکھا رہا ہوں پریشر بلٹ اپ ہونے کی۔ انٹرنلی اتنا سوکھا بھی نہیں بیٹھا ہوا، اس کو لگ رہا ہے سوکھا، کسی دن بھی اپنے بیڈ روم کے اندر بھی مطلب آموں کا سیزن تو چلو اپنی سائٹ کے اوپر ہر دفعہ تو آم ہی نہیں کھانے ہوتے نا، بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ there is more than one way to skin a cat، فوجی کے آپس میں کہتے ہیں نا، تو بہت سے طریقے ہیں یہاں پہ، اور پریشر اندر انٹرنل بہت زیادہ بلٹ اپ ہوا ہے، کوکر بنا ہوا ہے پورا۔ کسی وقت عوام کہتی ہے کہ پھٹتا کیوں نہیں ہے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اندر چل کیا رہا ہے، اندر کھاتے جو ہے وہ پریشر کیا بلٹ اپ ہوا ہے، اور اس کے ایویڈنس دکھا رہا ہوں کہ یہ پریشر کا نتیجہ ہے کہ یہ ابھی بھی پنڈی میں بیٹھ کے ہاؤس نمبر 29 ویسٹریج 1 خورشید عالم روڈ راولپنڈی سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ فارم 47 حکومت کو رول ڈبا بند کرو، ان کا دفاع کرو ان کو، کیونکہ لوگوں کے اپنے بچے مارے جا رہے ہیں اور ان کا غم بھی نہیں منایا جاتا، الٹا عوام کہتی ہے چنگا ہویا مر گئے۔ یہ کہا جا رہا ہے جو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں نا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، 3 سال پہلے تک کبھی وہم و گمان میں تھا اس طرح؟ آپ مجھے بتا دو، کبھی آپ نے سنا اس طرح کہ کبھی ہوا ہو؟ بتائیں، نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ پھر جنرل طارق خان جو ہے وہ اوپن لیٹر لکھتے ہیں۔ اب جنرل طارق خان کے خلاف ایک باقاعدہ طور کے اوپر محاذ کھولا گیا، اور جنرل طارق خان کو کہا گیا کہ طارق خان جو ہے وہ اس نے خود بہت زیادہ کرپشن کی ہے، اس کو بیچنے کی کوشش کی گئی۔ انفینٹری آفیسرز نے جو ہے وہ اپنا ایک گروپ بنایا، یہ آرمڈ کور کا افسر ہے اس لیے بات کر رہا ہے۔ جنرل طارق خان نے بہت سے کام کیے ہوں گے، جنرل طارق خان پارٹی بوائے رہے ہیں، جنرل طارق خان نے ڈسپلن کیسز ان کے بڑے ہوں گے، جنرل طارق خان نے اپنا کاروبار بھی بڑا کھولا ہے، بڑا چلایا، ناران کا خان کے اندر ہٹ سے لے کے ہر طرح کے کام کیے۔ کون سا جرنیل نہیں کرتا، کون سا جرنیل ابھی نہیں کر رہا، سب کیا۔ اس کے باوجود اس نے اوپن لیٹر لکھ دیا، اس نے کہا کہ یار یہ عمران خان کا جو آپ نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ اس کو آپ نے جیل کے اندر ڈھکا ہوا ہے اور تباہ و برباد تم سارے کا سارا معاملہ کر رہے ہو، یہ ختم کرو، فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، یہ ہائیبرڈ رجیم ختم کرو، نہیں تو یہ ملک نہیں بچے گا۔ اصل میں تو فوج کے اندر بات چل رہی ہے کہ فوج نہیں بچے گی، لیکن فوجی اپنے آپ کو ہی پاکستان سمجھتے ہیں، تو وہ پنڈی، اسلام آباد، پشاور، دیے خان جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار، اور لاہور کے اندر بھی اب یہ سوچ ہے کہ یار یہ ملک نہیں بچنے والا، مطلب فوج نہیں بچنے والی، اس کا کچھ کرو۔ یہ عاصم منیر جو ہے یہ آیا نہیں ہے، لایا گیا ہے، یہ توڑ کے جائے گا، ملک تباہ و برباد کر کے جائے گا، اس کو وقت سے روک لو، اس کو نہیں روکا تو پھر کام ہمارا خراب ہوگا، اور ہم پہلے جوتے تو گالیاں کھا رہے ہیں، جوتے کھانے تک بھی بات آ جائے گی اور ملک نہیں بچے گا۔ ایک سٹیڈی پریشر جو ہے وہ بلٹ اپ ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ ویٹرن آف پاکستان یا جنرل طارق خان بیٹھ کے اس وقت کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے جتنی بدماشی الٹیمیٹ 23 ایف ایف گروپ کے سر کے اوپر اور او ٹی ایس کے چاچوں کے سر کے اوپر عاصم منیر نے پاکستان میں چالو کی ہوئی ہے، اس کے باوجود بات تو کر رہے ہیں نا، اور بات فوج کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ تمام کمیونیکیشن انٹرنل کمیونیکیشن ہے جو آپ کا بھائی لیک کر رہا ہے یا آپ کے بھائی کو لیک کی جا رہی ہے، خود سمجھ لیں کیوں لیک کر رہے ہیں۔ اب وہ اس لیے لیک نہیں کر رہے کہ پبلک میں امپریشن ان کا ٹھیک ہو جائے گا، پبلک میں امپریشن ان کا نہیں ٹھیک ہونے والا۔ عادل راجہ آج پٹھی کلبازیاں یہاں پہ یونیفارم پہن کے بھی اپنا دوبارہ بیٹھ جانا، یس سر، تو ڈی جی آئی ایس پی آر بن کے بھی بیٹھ جانا، تو فوج کا امپریشن اب نہیں ٹھیک ہونے والا یہاں پہ۔
ٹھیک ہے. عوام کی گالیاں جو ہیں وہ اسی طرح پڑتی رہیں گی ٹل دا ٹائم جو اسٹرکچرل فالٹ ہیں ان کو نہ ٹھیک کیا جائے. لیکن سب سے پہلے کتا تو نکالنا پڑے گا کنویں سے. یہاں پہ سوچ یہ ہے میٹافورکلی اسپیکنگ. اس سوچ کے تحت اب یہ بات چیت جو چل رہی ہے وہ کور میسج یہ چل رہا ہے کہ جناب جو مین ایشو ہے نا جن میں لوگوں کو تنگ جو ہوئے میں کہ یار ایک کاؤنٹر انسرجنسی میں فیلئر اتنے زیادہ کیجولٹی ہو رہی ہیں اور اتنی زیادہ انڈر رپورٹنگ ہے. یورپین انسٹیٹیوشنز نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. 70% تک کیجولٹیز کو چھپایا جا رہا ہے, لوگوں کے بچے مارے جا رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیلئر ہے, سیکورٹی فیلئر ہے, اور اس کا وجہ جو ہے وہ سیکورٹی ریزنز نہیں ہے, پولیٹیکل ریزنز ہے. افغانستان میں کیوں جا کے پنگا کر رہے ہو یار, خام خواہ کے اندر پنگا کر رہے ہو. اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنانے کے لیے تم جا کے کشمیر میں ٹیررسٹ اٹیک اگر کراؤ گے تو لوگ ظاہری بات ہے کہ بولیں گے کہ یار اس کا ریئیکشن آئے گا. آپ یہ پنگے جو کر رہی ہیں صرف اور صرف جو اوور آل جو سچویشن بنائی ہوئی ہے وہ آپ کے پولیٹیکل ایشو ہے. بیسکلی پاکستان میں سیکورٹی کا ایشو بھی پولیٹیکل ایشو ہے. تو اس کے لیے پولیٹیکل ایشو کے لیے جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ, انسٹیٹیوشنل کو اوور آل کرو, تب معاملات ٹھیک ہوں گے. نہیں تو معاملات مزید نیچے کی طرف جاتے رہیں گے. اور اندر بات یہ چل رہی ہے کہ اگلا نشانہ ان کا جو ہے وہ نیوکلیئر آرسنل کو ڈیفینگ کرنا ہے. اس کے بعد توڑیں گے پاکستان کو, اور اس کے لیے اکنامک کنڈیشن اس قسم کی بنا دی جائیں گی کہ جناب کوئی اور چارہ ہی نہیں رہے گا بجائے اس کے کہ کیپ کیا جائے نیوکلیئر آپشن کو اور ڈس آرم کیا جائے, یا پھر وہ جو ہے وہ ٹریٹیز جو ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی کو سائن کیا جائے, انڈیا کے بغیر ہی سائن کیا جائے اور ہار مان لی جائے تاکہ تنخواہ جائے. 2 تنخواہیں رک گئی نا جس دن فوج کی, 2 تنخواہیں رک گئی نا جس دن فوج کی, اس دن ساری اکڑ آصم منیر کی پھور ہو جانی ہے, اور ان کے اس کی جو پورا گروپ اس نے بٹھایا ہوا ہے تمام جرنیلوں کی اکڑ پھوڑ ہو جانی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ حالات بنائے جا رہے ہیں اس طرف, اور یہ عاصم منیر اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, پولیٹیکل ریپریشن فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. جی ہاں. اب آ جائیں آگے اس سے اگلی کہانی کے اوپر. یہ جو لیٹرز ہیں آپ کے سامنے, جو لیٹسٹ لیٹر آیا ہے وہ تو بہت ہی لیتھل ہے نا جی. لیٹسٹ لیٹر آیا ہے کہ یار یہ فوج ہی نہیں ہے جو ہم نے جوائن کی تھی. یہ میں نے آپ کے اس کے اوپر رپورٹنگ کی ہے کہ یار یہ تو 31 جولائی کو جو لیٹر آیا ہے کہ سالوں یہ فوج ہی نہیں ہے, ہماری فوج ہے ہی نہیں, تم کشمیر کے اندر جو کچھ کر رہے ہو وہ تباہی و بربادی لا رہی ہو, ہمارا کشمیر کاز تم نے تباہ و برباد کر دیا. فوج کی جو بنیاد ہے, اساس ہے, نظریہ ہے, وہ کشمیر کاز کے اوپر تھا. اس کو تباہ کیا گیا کیونکہ عاصم منیر نے آرڈر دیا کہ جناب فائرنگ کی جائے گی ایز پر دا سینئر آفیسرز جنہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کے آرڈرز دیے. آئی ایس آئی میں ایون فائق ایوب بھی اپنے کورس میٹ سے دوستوں کو بتاتا ہے میں کیا کروں یار, باس بگ باس نمبر 1 کا آرڈر تھا. نمبر 1 کون ہے؟ عاصم منیر خنزیر. اس کا آرڈر تھا کہ جناب اس کو فائر کرو, ہارڈ اسٹیٹ بنا دو. جس سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی آرڈر اتوں آیا اسی کی کریے. آرڈر 26 نومبر 2024 کو بریگیڈیئر اسد اللہ ڈوگر 111 بریگیڈ کمانڈر بھی کہتا ہے کہ یار مجھے نمبر 1 نے آرڈر دیا تھا, سی جی ایس نے آرڈر دیا تھا, نمبر 1 نے اسے آرڈر دیا تھا. عاصم منیر نے آرڈر دیا تھا گولی چلا دو عوام کے اوپر. یہاں بھی عاصم منیر نے آرڈر دیا. اس کے نتیجے کے اندر ایک پوری جو پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی کٹ آف ہو گئے. کشمیر میں جو کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کیا پاکستان مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ یار کسی آپ بچے سے بھی پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ کمزور ہو رہا ہے. آپ بتاؤ کمنٹس کے اندر مضبوط ہو رہا ہے کمزور ہو رہا ہے؟ کمزور ہو رہا ہے تو کون کر رہا ہے کمزور؟ یہ جو فائرنگ کے آرڈر دیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں کیا کشمیر مضبوط ہوا ہے؟ 120 سے اوپر جو لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے, روزانہ کی بنیاد کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے. آج بھی فائرنگ کی جا رہی ہے. آج 5 اگست ہے اور آج بھی فائرنگ کے واقعات 4 اگست اور 5 اگست کے لیٹسٹ موجود ہیں, امیجری موجود ہے, آپ کو دکھا دیں گے. تو یہ کیا یہاں پہ اس پالیسی کے تحت جو ہے اور الیکشن دان دے دیا گیا اپنی محبوبہ کو, مشوق کو, مریم کو, اور اس ساری سچویشن کے اندر کیا آپ مجھے بتاؤ اوور آل پاکستان مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ دیکھیں سوال تو بنتا ہے نا پوچھنا, سوال تو اٹ از ویری کرسٹل نا. تو اس کے جواب کے اندر تو یہی ہے کہ جواب کمزور ہو رہا ہے. تو کمزور ہو رہا ہے تو کس کے آرڈرز کے اوپر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, سوال تو یہ ہے. تو کس کے آرڈرز کے اوپر ہو رہا ہے؟ وہ عاصم منیر کے آرڈرز کے اوپر ہو رہا ہے. تو پھر عاصم منیر جو ہے وہ یہ خود کر رہا ہے یا یہ پیچھے کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر اس سے کوئی کروا رہا ہے؟ عاصم منیر کی گیٹیاں جو ہیں, جو یہ irreversible ڈیمیج پاکستان کو کر رہا ہے, اس کی گیٹیاں شریفوں کے ساتھ سیٹ ہیں. شریفوں نے اس کو لایا یہاں پہ لندن پلان کے نتیجے میں. لندن پلان میں شریفوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی گارنٹیز دی تھی کہ جناب ہم یہ کرا دیں گے, یہ کرا دیں گے. اس کے اندر کیا جو فوج کے اندر سمجھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ ہم سے نیوکلیئر آرسنل لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر چڑھائی ہوگی اور پاکستان کو توڑیں گے. اور عاصم منیر اس کی فیسیلیٹیشن پروسیس کا حصہ ہے پورا, کیونکہ یہ آ گیا تھا احساس محرومی کا شکار ایئرمین, اور اس سے سارے کام کروا رہے ہیں اور یہ کر رہا ہے.
ظاہری بات ہے دن کو ایک بندہ حافظ بنا ہوا شام کو وسکیاں پی رہا ہو، ایک رہو نا جو دن کو وہ شام کو دوگلا بندہ ہے، ڈسیور کے نام سے میجری کے زمانے سے مشہور ہے، تو ظاہری بات ہے وہ پوری فوج کو ڈسیو کر رہا ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے ڈسیو کرنے کی جو کہ اب وہ کر نہیں پا رہا۔ اس میں کچھ خاص نام ہیں جو نام میں نہیں لوں گا، جو کہ جرنیلوں کے نام ہیں، حاضر سروس جرنیلوں کے نام ہیں، جن کی طرف سے پیغام بھی آیا ہے، اور جو یہ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ جو بات چیت ہے یہ انہی کی مرضی سے ہو رہی ہے کہ یار یہ کس کے ایجنڈے کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، یہ سوال اٹھایا جائے، یہ بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے یا کوئی حادثہ نہیں ہے، بہت بڑے بڑے بہت پاورفل لوگ ہیں۔ اچھا وہ پاورفل لوگ میں یہ بھی پہلے کلیئر کر دوں، بڑے پاورفل ہیں، میں نام سب کے جانتا ہوں، لیکن ان سب کے اپنے بھی کیسز جو ہیں کرپشن کے کھلے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر لوٹ نہیں ڈالی یا انہوں نے اب نہیں لوٹ ڈالی، جو سرونگ ہے انہوں نے لوٹ نہیں ڈالی ہوئی، ان کے بھی انے وائی کھاتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پلیز ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ، پاویں بلو بلڈ ہو یا پاویں وائٹ بلڈ ہو، پاویں او ٹی ایس کا چاچا ہو یا پاویں پی ایم اے والا ہو، میں نے تو سچ بولنا ہے۔ لیکن سیاست اندر یہ ہے کہ آپس میں ان کا پھڈا میچ بنا ہوا ہے، کیونکہ ان کو لگ یہ رہا ہے کہ ان کا سروائیول ہی ایٹ سٹیک ہے اگر عاصم منیر رہتا ہے تو، اگر عاصم منیر رہتا ہے تو یہ دے آر گون اینڈ دے آر سیئنگ کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہم فوج ہیں، ہم فوج نہیں ہم ملک ہیں، مطلب ملک نہیں بچے گا، which is مطلب جو میں نے آپ کو سینیریو پورے کا پورا بتایا it does make a lot of sense as well، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو سٹیج بن رہی ہے، جو اگلے 60 دن کے اندر جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ یا ڈو اور ڈائی ہے، آپ کا ملک بچے گا یا نہیں بچے گا، ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز ضرور ہوگی، لیکن فیلڈ مارشل کی اپنی فوج فیلڈ مارشل کے خلاف 100% خلاف ہے اس وقت، نیچے سے لے کے اوپر تک سب کے سب خلاف ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ 2 تنخواہیں رکنے کی دیر ہے، پورے کا پورا سسٹم فیلئر تو آلریڈی سول میں آپ نے کر دیا ہے، فوج کے اندر بھی ایسا سسٹم فیل ہوگا جو ان کو ڈر لگتا ہے، فوج کے اندر سے وہ یہ لگتا ہے کہ کرنلز ریولوشن نہ آ جائے کہیں سے، ان کو ڈر یہ لگتا ہے، اور کرنلز ریولوشن کے جو تمام کے تمام آثار ہیں وہ آ چکے ہیں، 800 کورٹ مارشل یہ کر چکے ہیں، 800 کورٹ مارشل کرنے کے بعد بھی حالات ان کے کنٹرول کے اندر نہیں ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے عوام کا جو رائے ہوتی ہے وہ اثر ضرور رکھتی ہے اوورال، اور ابھی عاصم منیر اور استاد نذیر بٹ صاحب 23 ایف ایف گروپ سمجھتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، محسن نقوی کے ذریعے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں سارے ججوں کو، بیوروکریٹس کو، پولیٹیشنز کے پیچھے جائیں گے، سر وہ پورے اسی نظام کا حصہ ہیں، ان کا بھی ایک بھائی جرنیل ہے تو ایک جج ہے تو ایک پھر بیٹھا ہوا ہے فوج کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں وہ آپ کو خود چھوڑیں گے اندر اس طرح کرنے دیں گے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سے، جو آپ ڈسیو کرنا چاہ رہے ہیں پوری قوم کو، لیکن حالات فائنلی کرکس یہ ہے کہ سب اچھا نہیں ہے اور کچھ ہونے والا ہے اگلے 60 دن کے اندر، نہیں ہوا تو پھر پاکستان ٹاٹا بائے بائے، اس وقت زندہ باد کا نعرہ ویسے ہی لگ رہا ہے، اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے فوج کے اندر۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سسٹم اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا کچھ ایسا کرے گا جس کی وجہ سے ملک بچ جائے یا فوج بچ جائے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، خدا